नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं उम्मे उसामा प्रोग्राम विमेन इन कुरान टाइमलेस स्टोरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे साथ मेरी अज़ीज़ साथी राबिया कलीम हैं, जो कि दर्स व तदरीस तालीम व ताल्लुम में बहुत पेश रहती हैं, कुरान व हदीस से बहुत गहरा शग़फ़ रखती हैं। मेरे साथ हैं फ़रा बशीर, जो कि एक दीनी इदारे की IT इंचार्ज होने के साथ साथ बाय प्रोफेशन एक आर्किटेक्ट और इंजीनियर भी हैं। मेरे साथ हैं सादिया फ़रहान, जो कि कुरान व हदीस से बहुत गहरा लगाव रखती हैं और अपनी ज़िंदगी का एक बहुत मेजर हिस्सा कुरान व हदीस की तालीम देने और तालीम लेने में वक्फ़ कर रखा है। मेरे साथ हैं अमरीन फ़ैसल, जो कि एक दीनी इदारे की एक ब्रांच की इंचार्ज होने के साथ साथ एक बहुत डेडिकेटेड मदर हैं, एक हाफिज़ कुरान बच्चे की वालिदा भी हैं और उसके साथ खूब मेहनत की इन्होंने। नाज़रीन, आज हम जिन हस्ती का ज़िक्र खैर करने जा रहे हैं, उनके बारे में अगर ये कहा जाए कि ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगहे शीशा गरी का। उनके अदब का तकाज़ा तो ये है कि हम उनका नाम लेते हुए सांस भी आहिस्ता से लें कि कहीं कोई सूए अदब ना हो जाए। लेकिन उसके साथ ही हमें उन्हीं हस्तियों से सीखना भी है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन्हीं अजीम हस्तियों को हम सब के लिए मशाल राह बनाया, रोल मॉडल बनाया। नाज़रीन, आज हम अपनी पहली माँ उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में बात करेंगे। खदीजा बिनते खुवैलिद आमुल फ़ील से 15 साल पहले पैदा हुई। इनके भाई जो हैं वो 4 या 5 बताए जाते हैं, लेकिन उनका इंतकाल हो गया और इनकी एक बहन हाला वो ज़िंदा रहीं। और इनके वालिद एक बहुत वसी कारोबार के मालिक थे और कारोबार चलाने के लिए उनकी नज़र अपनी इन्हीं बेटी पर पड़ी और खदीजा बिनते खुवैलिद रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने वालिद का कारोबार संभाला और बहुत बखूबी संभाला। दियानतदारी के साथ जब ये तिजारत फैली तो ये यमन, एक तरफ यमन और एक तरफ सीरिया की तरफ ये फैली। और खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जो शुमार है वो मक्का की अमीर तरीन एंटरप्रेन्योर बिज़नेस वुमेन में होने लग गया। और बहुत एक फैला हुआ सारा सिलसिला था, जिसमें गोदाम थे, ग़ुलाम थे, माल होता था, माल तिजारत होता था, काफ़िले आ रहे थे, जा रहे थे। तो ऐसे में खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को एक ज़रूरत महसूस हुई एक बहुत ही दियानतदार और एक मुखलिस ऐसे इंसान की कि जो उनके सारे इस कारोबार को ओवरलुक भी करे और उनके लिए मुख्तलिफ़ जगहों का सफ़र भी करें। तो उस वक्त उनकी नज़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी, जो उस वक्त महज़ मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपना ग़ुलाम मैसरा भेजा और आप सीरिया की तरफ तशरीफ़ ले गए खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का माल तिजारत लेकर। और वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत की और आपकी दियानत और आपका हुस्न मुआमला और आपका हुस्न अखलाक ऐसा था कि जिससे हर कोई मुतासिर हुआ और खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को पहले से कहीं ज़्यादा नफ़ा भी हुआ। और वापस आकर आपके ग़ुलाम मैसरा ने आप रज़ियल्लाहु अन्हा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे जो अच्छे अखलाक थे और जितना भी हुस्न मुआमला उन्होंने अपनी नज़रों से देखा था उसका तज़किरा किया। तो खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपनी सहेली नफ़ीसा रज़ियल्लाहु अन्हा के थ्रू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम निकाह पहुँचाया। नाज़रीन, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू में हैरान हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अमीरतु कुरैश, कुरैश की शहज़ादी मुझसे शादी करना चाहती हैं। तो बहरहाल फिर ये मामला तय हुआ अबू तालिब के मशवरे से और ये निकाह हुआ। और लेटर ऑन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से कि आपने मुझसे शादी किस वजह से की? तो उन्होंने कहा कि आपके हुस्न अखलाक और आपकी सच्ची ज़बान की वजह से। फिर ये शादी चलती रही और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर ही में शिफ्ट हो गए और वहाँ पर उस घर में खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पहली जो शादियाँ थीं 2, उनमें से जो बच्चे थे उनमें से कम अज़ कम 1 या 2 बच्चे साथ रहते थे। फिर इसी तरह से ज़ैद बिन हारिसा जो कि ग़ुलाम थे और उनको गिफ्ट किया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने शादी के मौके पर, वो भी थे।
اور ان کو آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد بھی کیا۔ ان کو زید بن محمد کے نام سے پکارا جانے لگا جب آپ نے شروع میں ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ پھر اسی طرح سے حضرت علی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کفالت میں لیا، وہ بھی اسی گھر میں رہتے تھے۔ پھر ایمن بھی تھیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ہاں 6 اولادیں پیدا ہوئیں، جن میں سے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ بیٹیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی دی اور بیٹے کم سنی میں ہی وفات پا گئے۔ بعض مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اس کی برکتیں تھیں وہ انڈائریکٹلی ریفرنسڈ ہے قرآن کے اندر سورہ والضحیٰ میں، کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ، کہ کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور آپ کو ٹھکانہ نہیں دیا؟ کیا ہم نے آپ کو طالب راہ نہیں پایا اور آپ کو ہدایت نہیں دی؟ کیا ہم نے آپ کو مفلس نہیں پایا اور آپ کو غنی نہیں کر دیا؟ تو یہ بیسکلی جو آپ کا سٹیٹس چینج ہے فائنینشیل بھی، اور جو وہاں پر سوسائٹل سٹیٹس تھا وہ بھی چینج ہوا خدیجہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے بعد۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے، یہاں تک بھی لکھا ہے کہ حجر اسود کے موقع پر وہ جو آپ نے آربیٹریشن کرائی تھی تو اس میں بھی جو لوگوں نے کہا تھا نا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم راضی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف صادق اور امین ہونے پر ہی راضی نہیں تھے، بلکہ بیک گراؤنڈ میں یہ بھی تھا کہ یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی وہ جو کریم آف سوسائٹی ہوتی ہے ان کے یہ شوہر ہیں۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ نکاح بہت بابرکت ثابت ہوا، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کے لیے بھی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے جو اوصاف حمیدہ ہیں ان میں سے ایسے کچھ ہمیں چیزیں ملتی ہیں کہ جن سے ہمیں کھل کر ایک شخصیت جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ جو کہ بہت جینرس، کھلے دل والی، اور انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوتا ہے ان کا، تو حلیمہ سعدیہ کو، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی ماں کہہ کر پکارا بھی کرتے تھے، تو ان کو 40 بکریاں اور کچھ اونٹ تحفے میں دیے نکاح کے موقع پر۔ پھر یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً شادی کے 10-12 سال کے بعد تنہائی پسند آنے لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیکلوژن کو پسند کرنے لگے، اور ہیرا جو ہے جو مکہ میں جبل نور کے اوپر پیچھے کر کے ایک پہاڑ ہے اور اس پر جانا بڑا مشکل ہے، اور بعض آج کل کے جو اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں کوئی اگر چڑھتا ہیرا پر یا وہاں سے ہیرا سے اتر کر واپس اپنے گھر مکہ میں آتا تو ایٹ لیسٹ اس کو 2 گھنٹے لگتے ہوں گے، کیونکہ آج کل جس طرح سے وہ سیڑھیاں بنا دی گئی ہیں یا سڑک اس کی آسان کر دی گئی ہے، اس کا راستہ آسان کر دیا گیا ہے، تو اس وقت تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیرا میں جا کر گوشہ نشین ہونے لگ گئے، اور بعض اوقات دنوں، بعض اوقات ہفتوں، اور بعض اوقات پورا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہتے، اور اس سے بھی لوگوں کے اندر تھوڑی کچھ چہمگوئیاں ہونے لگیں۔ کہتے ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو کچھ لوگوں نے، کچھ خواتین جو ہیں مکہ کی، انہوں نے تھوڑا سکون بھی کیا، اور انہوں نے لیکن کسی بات کا کوئی توجہ نہ دی، اور نہ ہی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع ہی فرمایا کہ آپ کیوں جاتے ہیں، آپ کو اپنے گھر کی طرف توجہ دینی چاہیے، بچے ہیں، میں ہوں، کچھ بھی ایسا نہیں۔ وہ پہچانتی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طلب ہے، اور اس طلب کو وہ بہت پازیٹیولی لیتی تھیں۔ بہرحال پھر وہ وقت آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ پہلی وحی لے کر جب جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سخت گھبراہٹ بھی طاری ہوتی ہے، اور آپ کی طبیعت بہت متاثر ہوتی ہے اس سارے ایکسپیرینس سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ یہاں پر بہت سگنیفیکنٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیرا سے اترتے ہیں، آپ سیدھے گھر آتے ہیں اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ یہ سب کیا ہوا ہے۔ مکہ میں ابو طالب ہیں، مکہ میں چچا ہیں حمزہ، جو کہ چچا ہونے کے ساتھ ساتھ رضائی بھائی بھی ہیں اور دوست بھی ہیں۔ مکہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں زمیلونی زمیلونی۔ اور اس وقت کا جو ان کا ایک کردار ہے اس کے بارے میں بعض جو اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا سائیکولوجیکل وزڈم ہے ناظرین، اور اتنی ایموشنل میچورٹی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے آپ نے فرمایا مجھے کمبل اڑا دو، انہیں اڑا دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسیفائی ہونے دیا، اور اس کے بعد ان کو جن الفاظ میں تسلی دی ہے اس سے ان کی اللہ سے معرفت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو آنر کرتے ہیں۔ تو فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ سچ بولتے ہیں، غریبوں کی دستگیر ہیں، مہمان نواز ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، امانت گزار ہیں اور دکھی لوگوں کے خبر گیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جن کو کہ دور جاہلیت سے ہی بت پرستی سے بہت بیزاری تھی، اور یہ 4 لوگ تھے مین جو بت پرستی سے بیزار تھے، اور ان میں یہ ورقہ بن نوفل جو ہے یہ کرسچن ہو گئے تھے اور بائبل کے انجیل کے یہ عالم بن گئے تھے، اور ان کے پاس لے گئیں۔ یہ بھی بہت سگنیفیکنٹ ہے کہ وائی پرٹیکولرلی ورقہ بن نوفل کے پاس وہ لے کر جاتی ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کچھ ایسی چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم از ناٹ سینگ تھنگس، نعوذ باللہ ہی از ناٹ ہیلوسینیٹنگ۔ وہ ان کو بڑا اچھی طرح پتہ تھا، ان کو فل کانفیڈنس تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دماغی کیفیت پر۔ اور آپ دیکھیے کہ سبحان اللہ، شی بلیوڈ ان ہم بیفور ہی بلیوڈ ان ہمسیلف۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو پتہ تھا کہ یہ کچھ خاص چیز ہے، اسی لیے وہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں، اور ورقہ بن نوفل نے پھر وہ الفاظ بولے جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت حیرت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ کاش میں اس وقت زندہ رہتا کہ جب یہ قوم تمہیں نکال دے گی۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ سے اتنا پیار کرنے والے، میرے اپنے بھائی بند برادری، اور وہ یہ مجھے نکال دیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں، جو کوئی بھی یہ پیغام لے کر آیا ہے اس کی قوم نے اس کے ساتھ یہی کچھ کیا ہے۔ ناظرین، یہاں ہم لیتے ہیں چھوٹا سا ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بریک پر جانے سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی کہ جن کی حیات طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کوئی شادی نہیں کی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھرو آؤٹ آپ کے نبوت میں اپنی زندگی کی آخری سانس تک ساتھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر نسائہا مریم و خیر نسائہا خدیجہ۔ ایک طویل حدیث کا یہ حصہ ہے کہ اپنی نیشن کی، اپنی قوم کی بہترین خاتون مریم علیہ السلام تھیں، اور اپنی نیشن کی یعنی اس امت مسلمہ کی بہترین خاتون سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ میں چاہوں گی کہ آپ سب ابھی جو ہم نے ایمان افروز ایک تذکرہ پڑھا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا، تو آپ میں سے کوئی کیا ریفلیکشنز لیتا ہے، کیا ڈرائیو کرتے ہیں ہم، کیا سیکھ سکتے ہیں ہم خدیجہ رضی اللہ عنہا سے؟ مجھے لگتا ہے جو سب سے پہلی بات ہے کہ آپ نے جو ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری کا، تو وہ ہمارا، آپ سوچیں کہ ہمارے دین کا خاص خاصہ ہے دیانتدار ہونا، اور ہمارا دین اس پہ ایمفسس بھی کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی جس طرح ایک حدیث ہے، اور اس میں آتا ہے کہ جب 2 سودا کرنے والے آپس میں سچ بات بولیں اور صحیح بات بیان کریں سودے کی، تو ان کے سودے میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور اسی طرح اگر وہ جھوٹ بولیں اور بات چھپائیں اور صحیح بات بیان نہ کریں تو ان کے سودے سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 لوگوں سے بات نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا نہیں، اور پھر ان کو صاف کر کے جنت میں نہیں ڈالا جائے گا۔ اس میں سے ایک وہ ہے جو جھوٹی قسمیں کھا کے اپنا سودا بیچے۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں، اور جھوٹی قسم یعنی مجھے اس کے اتنے پیسے مل رہے تھے اور میں اتنے میں دے رہا ہوں، اس بات پہ قسم کھا لینی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیانتداری سے حضرت خدیجہ کا مال بیچنا، اس کے بعد غلام میسرہ کا جس طرح آپ نے بتایا کہ ان کو نوٹ کرنا، حضرت خدیجہ کو بتانا، اور پھر حضرت خدیجہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجنا، اس سب کو دیکھ کے تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ایک آیت مبارکہ سے کتنی خیر پھیلی۔ اور اس کے بعد حضرت خدیجہ کا جس طرح آپ نے ابھی بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح وحی کے بعد سپورٹ کرنا، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں حضرت خدیجہ سے بہترین اولادیں ہوئیں۔ تو ایک عادت اپنانے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی خیر ڈالتے ہیں، وہ عادت وسیلہ بن گئی کتنی بڑی خیر کا۔ بالکل۔ اور آج کل کے آپ دور میں دیکھیں کہ ہم اسی نبی کی امتی ہیں،
اور ہم جو ہیں دیانتداری کس طرح اپنے مال میں ہم خیانت کرتے ہیں دیانتداری کی بجائے. آپ رمضان کے آپ دیکھیں مہینے میں کہ ہم مال کو مہنگا کر دیتے ہیں اور ہم لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں, حتیٰ کہ ہمیں قرآن میں وعید دے دی گئی ہے ویل للمطففین, اس کے باوجود ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں. اور اگر ہم اس پوری بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا لیں اور ہم دیکھیں کہ وہاں کتنی خیر پھیلی ایک اس عادت کی وجہ سے, تو پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے کاروباروں میں بھی برکت ہو جائے گی, ہمارے معاشرے میں ایک برکت پوری ہو جائے گی. کون سی قوم تھی کہ جنہوں نے مال ناپ تول میں کمی کی تھی اور ان کے اوپر عذاب آیا تھا؟ شعیب علیہ السلام کی قوم. تو آپ دیکھیں کہ کتنا دونوں کردار ہمارے سامنے ہیں, اور اپنی چھوٹی سی زندگی کے لیے 2-4 روپے زیادہ کما لینے کے لیے دھوکہ دینا یا جھوٹ بولنا یا چیز کا عیب نہ بتانا. ایک اور حدیث بھی تو ہے نا فرا کہ وہ جس میں عرش کے سائے تلے ہوں گے وہ تاجر, وہ جو کیٹیگریز ہیں عرش کے سائے تلے ہونے والی, ان میں ایک وہ سچا تاجر بھی ہے کہ جو اپنی پوری دیانتداری کے ساتھ تجارت کرتا ہے. بالکل. تو اس واقعے میں حضرت خدیجہ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں سب سے پہلی بات ہی یہ ملتی ہے کہ ہم اپنے معاملات کو صحیح رکھیں گے اور خیانت نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں اتنی خیر پیدا کر دے گا جس کے آپ سوچیں کہ 1400 سال بعد بھی اس کے اور اثرات دنیا نظر تک رہے گا. بے شک بے شک. جزاک اللہ خیر. کتنی اچھی بات کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے کہ انسان کو اپنے معاملات میں, اپنے فائنینشیل میٹرز میں دیانتداری اس کو خیر ہی خیر لا کر دیتی ہے. بارک اللہ فیکم. اور کوئی؟ جی, اس میں مجھے اتنی خوبصورت کوالٹیز نظر آ رہی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کہ دا موسٹ سپورٹنگ وائف, دا موسٹ کیئرنگ وائف, دا موسٹ لونگ وائف. اور آپ کا گھر کتنا مثالی تھا ان کوالٹیز کی وجہ سے. کتنی زبردست ایک انڈرسٹینڈنگ جو ایک میاں بیوی کے درمیان ہونی چاہیے وہ نظر آتی ہے. اور آپ کی یہی سپورٹنگ نیچر جو ہے وہ آپ کو جنت میں لے گئی. آپ سب سے پہلی دنیا کی خاتون ہیں کہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی, اور ان کوالٹیز کی بیس پہ. اور پھر جب ہم یہ کوالٹیز دیکھتے ہیں اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں پہ ہیں, جس طرح آج آپ کو خواتین بہت نظر آئیں گی, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, جابز کرتی ہیں, ٹیچنگ کرتی ہیں اور ڈیزائنرز ہیں, لیکن آج ہمیں وہ مثالی بیویاں نظر نہیں آتی, وہ گھر ایسے نظر نہیں آتے, وہ انڈرسٹینڈنگ میاں بیوی کی نظر نہیں آتی. ڈیورس ریٹ کتنا ہائی ہو گیا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ حضرت اور ہم انفلوئنسڈ کس سے ہیں, کس سے امپریسڈ ہیں. اگر ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنٹریبیوشن دیکھیں اسلام میں تو کیا تھی, بیسٹ وائف ان ہسٹری ہیں وہ. اور تو آپ نے کیا کیا, گھر سنبھالا, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن میں ان کو سپورٹ کیا. تو کتنا ضروری ہے ایک عورت کا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اتنی جو ہے اس کو معاونت کرنا اور کوآپریٹ کرنا. تو آپا میں سوچی تھی کہ ایک عقل مند بیوی تو پھر وہی ہوئی نا جو گھر کا سکون خراب نہیں کرتی, اپنے ہسبینڈ کی اطاعت گزار ہوتی ہے. اور اسی پہ وہ جنت کی بشارت بھی دی گئی ہے اطاعت گزاری کے اوپر. یہی ہم سے ریکوائرڈ ہے, یہی ہمارا رول ہے کہ ہم نے اپنی شادی شدہ زندگی میں کیا کیا کام کرنے ہیں, کس طرح ہسبینڈ کو سپورٹ کرنا ہے, کس طرح اپنے گھر کو سنبھالنا ہے, کس طرح ان کے لیے ذہنی سکون پرووائڈ کرنا ہے. تو جیسے اگر آج کے دور میں ہم دیکھیں کس طرح ہم سپورٹ کر سکتے ہیں, رزق حلال کمانا عبادت ہے. تو اگر ہم اس معاملے میں اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کرنا چاہیں تو ہم بے جا فرمائشیں نہ کریں, اپنی خواہشات کو کنٹرول کریں اور قناعت کریں, تو کتنا وہ گھر جو ہے اللہ کے نزدیک بھی پسندیدہ ہو جاتا ہے اور بابرکت بھی ہو جاتا ہے. کیونکہ عموماً یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اپنی بیویوں کی یا اپنے گھر میں جو خواتین ہیں ان کی خواہشات پوری کرنے کے لیے بعض لوگ جو ہیں وہ پھر رشوت لینے پر مجبور ہوتے ہیں یا سٹینڈ نہیں لے پاتے اپنی خواتین کے سامنے, اور ان کا ایک سٹینڈرڈ آف لیونگ مینٹین کرنے کے لیے وہ یہ سارے کام کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. واقعی ہمیں آپ دیکھیں اتنی عظیم الشان ہستی, اور ان کے اندر سے ہمیں سبق کیا حاصل ہو رہا ہے کہ اپنے گھر کو سنبھال کے رکھو اور اپنے گھر کو پرسکون بناؤ. سبحان اللہ. اور کوئی؟ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جیسے آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر کیا کہ وہ کس طرح سے صلہ رحمی کرتی تھی, تو جیسا کہ سورہ الفرقان میں آتا ہے کہ وہی ہے جس نے پیدا کیا پانی سے ایک بشر کو اور پھر اس سے نسب اور سسرال کے 2 الگ رشتے چلائے. بالکل. تو اس سے تو یہی سمجھ آتی ہے کہ ایک بیوی کا اخلاقی فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کے
والدین، بہن بھائی اور جو دیگر رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اپنائے، ان کی عزت کرے، اکرام کرے، تکریم کرے ان کی. اور مجھے تو لگتا ہے کہ اس رویے سے جو ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہے اس میں بہت خوبصورتی آ جاتی ہے اور ایک خوشگوارگی آتی ہے. بالکل. اور یہ خوبصورت اخلاق جو ہے یہ ہمیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے. بالکل کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیزوں کو، ان کے رشتہ داروں کو ان کے ساتھ اتنا حسن سلوک سے پیش آتی تھی. حلیمہ سعدیہ کے ساتھ بالکل جس طرح آپ نے ابھی بتایا، اپنے گھر میں پریکٹیکلی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ریز کیا ہے انہوں نے. بالکل ان کی اپنی والدہ کے علاوہ بالکل ان کی کفالت میں بھرپور حصہ لیا ہے، پورا حصہ لیا ہے. لیکن بدقسمتی سے آج کی جو خواتین ہیں وہ ان رشتوں کو بہت سمجھنے لگ گئی ہیں اور ان کی پریورٹیز ہی چینج ہو گئی ہیں، نظری آ گئی ہے. اور ان کے نزدیک تو یہ سسرالی رشتے جو ہیں ان کو نبھانا قطعی اہم نہیں ہے. اور ہمارے معاشرے میں تو یہ روش اتنی اب عام ہو گئی ہے کہ آپ دیکھیں کہ سسرالی رشتوں کو تو کوئی لفٹ نہیں کرانی ہے. صحیح بات ہے. اور اگر کوئی گھرانہ اگر بہتر ہے اپنے سسرال کے ساتھ اس کو حیرت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. بالکل بالکل. اور صرف شوہر سے تعلق رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی ددیالی رشتوں سے دور کر دیا جاتا ہے، ان کی برین واشنگ کر دی جاتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ آج ہماری بچیاں پھر اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب شادی ہو کر جاتی ہیں تو وہ سسرالی رشتوں کو اپنے گھر میں برداشت ہی نہیں کرتی ہیں. اور کوئی اگر سسرالی بزرگ ان کو کوئی ان کے معاملے میں مشورہ دینا چاہے تو وہ کہتی ہیں کہ ہماری تو پرائیویسی انویڈ ہو گئی ہے، ہم سفوکیٹ ہو رہے ہیں. سفوکیٹ ہو رہے ہیں بالکل. جبکہ حالانکہ ان کی اپنی بہتری ہوتی ہے. اور ہمارا دین وہ کیا ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ صلح رحمی کرو، ان رشتوں کی قدر کرو، ان سے محبت کرو، ان کا خیال کرو. اسی میں برکت ہے زندگی میں. اسی میں برکت ہے، بالکل اسی میں برکت ہے زندگی میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے بارے میں اتنی خوبصورت احادیث کہی ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراغی ہو اور اس کی عمر دراز کی جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تو وہ لوگ جو صلہ رحمی کرتے ہیں ان کے لیے اچھے باغات کی، اچھے انجام کی، سلامتی کی خوشخبریاں سنائی گئی ہیں. بے شک سبحان اللہ. اور وہ لوگ جو صلہ رحمی نہیں کرتے ان کے لیے وعید سنائی گئی ہے کہ ان کو جنت میں نہیں داخل کیا جائے گا. وہ جو رشتے کاٹتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کاٹ دیتے ہیں. جی. اور اس کی امرین کی بات سے میں اس کو کنٹینیو کرنا چاہوں گی. میں پڑھ رہی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت فاطمہ سے شادی کا ان کا ہوا تو انہوں نے اپنی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کو آ کے کہا کہ اماں جان میں گھر کے باہر کے کام سنبھالا کروں گا اور گھر میں فاطمہ آپ کی مدد کیا کریں گی اور آپ کے کام جو ہیں وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کریں گی. اور آپ دیکھیں کہ وہ کون ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اور ان سے بڑا کریم ڈے لا کریم آف دا سوسائٹی اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور وہ چکی بھی پیس رہی ہیں گھر میں اور ساس کی خدمت بھی کر رہی ہیں اور سب کچھ ہی کر رہی ہیں. سبحان اللہ. اور کوئی؟ اور اس کے علاوہ میں ابھی سوچ رہی تھی کہ آپ نے بھی جو سارا کوٹ کیا اس میں میں سوچ رہی تھی جو آپ نے اتنی پیاری بات تھی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار سے اتر رہے ہیں وحی کے آنے کے بعد اور وہاں پر وہ اور بہت سی جگہوں پر جا سکتے تھے، وہ گھر ہی کیوں آئے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا گھر اتنا پرسکون تھا ان کی وائف کی وجہ سے، انہیں پتہ تھا she will understand. جی. اور میں وہی دیکھ رہی تھی کہ حضرت خدیجہ پھر ان کو کس طرح پیسیفائی کر رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں. انہوں نے کہا مجھے تو میری جان کا ڈر ہے، میرے ساتھ تو کچھ برا ہونے والا. تو انہوں نے کہا اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. اتنی خوبصورت بات ہے. اور پھر اس میں وہ ان کو کہہ رہی ہیں کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے کماتے ہیں، جس میں پھر روایت بر میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى اینڈ سو آن. وہ اتنی خوبصورت جو پوری آیت چلتی ہے، آیت بر کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہیں جو لیٹر آن نازل ہوئی ہے. بالکل نیکی کے سارے تصورات وہ جو سیدہ خدیجہ نے اس وقت دے دیے. اور میں یہ دیکھ رہی تھی کہ اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لاتی، she made him to believe in himself کہ آپ پہلے یقین رکھیں کہ آپ ٹھیک ہیں، آپ حق پر ہیں. اور میں یہ دیکھ رہی تھی کہ پھر وہ خاتون ہوئی پیغمبر انقلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے. تو تاریخ کا دھارا موڑ دیا حضرت خدیجہ نے ان کو، جس طرح انہوں نے سمجھایا اور جس طرح انہوں نے کیا. اور دو چیزیں مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اہل مکہ نے بھی مخالفت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مشکل ٹائم آیا تو فائنینشلی سپورٹ تو ہے لیکن جو مینٹلی اور جو وہ ایموشنل تحفظ دے رہی ہیں اپنے شوہر کو.
اچھا اس پہ تھوڑا سا ہمیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں صرف شوہر نہیں ہے، کوئی بھی رشتہ، ہمارے بچے یا کوئی بھی رشتہ ہمارے پاس کسی مشکل وقت میں آتا ہے تو ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے، ہم پہلے اس کو اچھا کیا ہوا، ایسا کیوں ہوا، تم کیوں پریشان ہو، بتاؤ تو صحیح، اس طرح کے جملے بول کے وہ جو اور آئندہ آپ نے نہیں جانا وہاں پہ. جی ایسے جملے بول کے وہ جو پریشان ہے اس کو ہم اور پریشان کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کو ٹائم دیں. اور یہ چیز نا صبر کا تقاضا کرتی ہے. اگر اس میں ہم اپنی چھوٹی چھوٹی زندگی کی روٹین میں اپنے صبر کو ٹیسٹ کر لیں، اور پھر اس میں ایک اور چیز آتی ہے کہ اگر کوئی نقصان کسی کو ہو گیا تو ہم اس پہ بھی نیگیٹو، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، سمجھایا تھا، اور وہ ڈانٹ سے ہم آغاز کرتے ہیں. وہ جو دوسرا پریشان شخص ہے وہ اپنے رشتوں کے پاس سکون کے لیے آ رہا ہے، ہم ان کو اپسیٹ کر دیتے ہیں. تو یہ چیز حضرت خدیجہ کے ہمارے رویے سے ملتی ہے. اور یہ جو آج سائیکالوجی میں ایک تھیراپی ہے، کوگنیٹیو بیہیویئرل تھیراپی، CBT کے نام سے، اور وہ ایگزیکٹ یہی ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی ورتھ لیسنس کی فیلنگ سے گزر رہا ہے یا کسی اپنے بارے میں اس کو کانفیڈنس نہیں ہے تو اس کو اس کے پازیٹیوز بتائے جائیں اور اس کی ایگو جو ہے نا اس کو اپلفٹ کیا جائے. اور یہ انہوں نے تب کیا جب یہ ان کی اپنی فطرت سے نکلا، ان کی اپنی جو ایک ذہانت تھی اور حکمت تھی ان کے اندر، یہ اس سے نکلا. اور اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہی کو رکھنا تھا، ایک ایسی ہستی ہی کی ضرورت تھی اس وقت. ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سے تو بہت سے کامل ہوئے ہیں لیکن عورتوں میں کامل صرف 4 ہوئی ہیں: مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور عائشہ کو عام عورتوں پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کو عام کھانوں پر. سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا ایمان مکمل کیا جبکہ ابھی تک کوئی لیجسلیشن نہیں ہوئی تھی اسلام کی، نہ نماز فرض ہوئی تھی، نہ روزہ فرض ہوا تھا، نہ حج فرض ہوئی تھی، نہ زکوٰۃ فرض ہوئی تھی. ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے والی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر سچا ایمان لانے والی پہلی خاتون بن گئی مسلمان ہونے والی، پہلی خاتون بن گئیں جنہوں نے وضو کیا، پہلا انسان، صرف خاتون نہیں، پہلا انسان بنی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام کی حالت میں طواف کرنے والا پہلا انسان بنی. پھر اسی طرح سے پہلا انسان بنی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا سلام بھیجا، اور پہلا انسان بنی جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت اور موتیوں کے محل کی بشارت دی. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی کے ذکر خیر کے ساتھ اگلے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.